नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन सुम्मा आमीन। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 3 क्लासेस हैं। आज एक हमारी क्लास होगी इंशाल्लाह, उसके बाद 2 और क्लासेस हैं। और मुझे आज के कंटेंट से लगता है शायद आज हम ताज़ियत के आदाब ही मुकम्मल कर पाएंगे, लेकिन अगर वक्त होगा तो मैं आपको मैयत को गुस्ल का तरीका कुछ उसमें इनिशियल बातें कर लेंगे और नेक्स्ट वीक हम फिर उसको डिटेल से कवर करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत एहसान है, शुक्र है कि मुझे ना एक बहुत अच्छा डेमो मिला है जो अलहुदा वालों ने बनाया था, और उसमें ना जैसे आपको प्रैक्टिकली करके दिखाया हुआ है, जैसे वीडियो है वो, और उसमें डमी पे गुस्ल दिया हुआ है, गुस्ल और कफन दिया हुआ है एक खातून मैयत को। तो अल्हम्दुलिल्लाह उससे मुझे लगता है कि बहुत आपको हेल्प हो जाएगी, क्योंकि बाज़ दफ़ा हम जब स्टेप्स को देखते हैं ना तो थोड़ा सा ये जिसको कहते हैं ना कि एक चीज को इमेजिन करना जरा सा मुश्किल होता है कि रियल में कैसे होगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो डेमो बड़ा जब मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आपको इस तरह से करवाऊंगी कि पहले मैं आपको स्टेप्स पढ़ के बताऊंगी, सारे एक्सप्लेन करूंगी, फिर मैं उसका वीडियो आपको दिखाऊंगी कि ये सारे स्टेप्स आपने प्रैक्टिकली आप कैसे करेंगे। फिर इसी तरह स्टेप्स एक्सप्लेन करूंगी, फिर उसका वीडियो दिखाऊंगी। तो वो पूरा वीडियो भी अवेलेबल है 20 मिनट्स का। मैं सोची थी कि मैं आप लोगों के साथ ना उसको अलग से भी शेयर कर लूंगी, और फिर ये कि अगर आप चाहें तो फिर ये रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल होगी आपके लिए, इससे भी आप फायदा उठा सकते हैं। जैसे मुझे याद है अल्हम्दुलिल्लाह अभी जैसे रिसेंटली एक हमारी बहुत प्यारी दुनिया से चली गई, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। तो मुझे किसी ने बताया कि उन्होंने फेसबुक से जो मैयत की गुस्ल देने की वो वीडियो साथ साथ जैसे अल्हम्दुलिल्लाह सुनती रही, और फिर उन्होंने उसके मुताबिक माशाल्लाह उनकी जो फ्रेंड थी उसको गुस्ल दिया। तो ये बहुत हेल्पफुल हो जाए। तो मुझे लगता है विजुअल होगा तो और अच्छे तरीके से तो आप अपने लिए भी और दूसरों तक भी ये बात पहुंचाएं ताकि लोग एजुकेट हों। बाज़ दफा एक अननेसेसरी खौफ सा लोगों के दिलों में बैठ जाता है कि पता नहीं गुस्ल देना क्या है, कैसे है। तो डरने की कोई बात नहीं। अब देखिए हम सब ने दुनिया से जाना है, तो इसमें इतना दिल पे और इतना ज्यादा इसके बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है। हमें सीखना चाहिए, किसी को किसी वक्त भी जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने आज के लेसन की तरफ। और हमारी किताब जो है ये बेस करती है कुरान मजीद की आयत सूरह अल-अनाम 162 पे, और हम अपने चैप्टर जो हमारा ये सीरीज थी मेरा जीना मरना की, इसका आखिरी टॉपिक कर रहे हैं। और उसमें जैसे अल्हम्दुलिल्लाह लवाहिकीन की क्या जिम्मेदारी है जब कोई फौत हो जाए, फिर उसके बाद जब हम ताज़ियत के लिए जाएं तो उसके आदाब क्या हैं जो हम आज इंशाल्लाह कवर करेंगे। फिर मैयत को गुस्ल देने का तरीका, मैयत को कफन पहनाने का तरीका, फिर इसके बाद नमाज जनाजा का तरीका और इसाले सवाब के मसनून तरीके। तो इंशाल्लाह ये सारे टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे। और इस किताब को पढ़ने का हमारा मकसद है कि बेहतरीन जिंदगी गुजारे ताकि मौत भी बेहतरीन हो इंशाल्लाह। वफात के बाद जो करने के काम हैं उसमें सबसे पहले तो हम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहेंगे, और फिर इसके बाद जब कोई फौत हो जाए तो ये जैसे सारे स्टेप्स हैं जो हम इंशाल्लाह ताला इनको दोबारा से भी हम क्विक सा रिव्यू कर लेंगे। और फिर इसी तरह हमने मैयत की खूबियों का जिक्र करना है, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा मुसलमान गवाही दें, उसके बारे में अच्छी बात करें तो अल्लाह ताला उस पर रहम फरमाते। और इसी तरह उसके जो ऐब है वो भी छुप जाते हैं हमारी अच्छी गवाही की वजह से। फिर इसी तरह मैयत को किस करना जायज है, और ये भी हमें 2 दलाइल हमने हदीस में इसके देखे, क्योंकि अगर मोहब्बत की वजह से, वैसे भी आप देखें कि एक मुझे लगता है कि एक अफेक्शन शो करने का तरीका भी होता है। और अक्सर आपने देखा होगा जब हमसे कोई मिलता है तब भी हम उसको प्यार करते हैं, जब जाता है तो भी प्यार करते हैं। तो जब कोई दुनिया से हमेशा के लिए जा रहा हो और आपका दिल करता है कि आप उसको इस तरह प्यार करके रुखसत करें, और तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। इसकी दलील हमें हदीस से मिलती है।
اور اسی طرح موت کی اطلاع بھی دی جا سکتی ہے، بس اس میں جیسے ہم نے جو احتیاط کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مقصد جو ہے وہ تشہیر نہ ہو، کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ کتنے لوگ آئے اور کتنا زبردست جنازہ تھا، انتظامات کتنے اچھے تھے، کھانا کتنا زبردست تھا. یعنی آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا اصول ہے، اور وہ کیا ہے کہ اطلاع کا مقصد یہ ہو کہ لوگ زیادہ شریک ہوں اور میت کے لیے دعا کریں. کیا مقصد نہیں ہونا چاہیے؟ دکھاوا، بس دیٹس اٹ. اور دکھاوے میں اتنی ساری چیزیں آ جاتی ہیں نا، تو جب انسان سوچے گا تو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ یہ مقصد میرا اطلاع دینا اس لیے کہ لوگ دعا میں شامل ہوں، یا اس لیے کہ لوگ ان چیزوں کی آ کے تعریف کریں، بس دکھاوا نہیں ہو. اور اس کی دلیل بھی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی تو آپ نے کہا کہ اس کے لیے دعا کریں. اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ صحابہ کرام کی شہادت کی اطلاع مسلمانوں کو دی تھی. تو یہ دونوں چیزیں ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ جائز ہے کہ آپ کسی کو بھی بتا سکتے ہیں اگر کوئی فوت ہو جائے. اس میں آپ دیکھیں کہ جیسے وہی ہوتا ہے کہ جیسے مجھے یاد ہے کہ کسی نے مثلا کال کیا نا، ہماری فیملی میں کوئی ڈیتھ ہو گئی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بڑی بری خبر ہے. تو آپ کے خیال میں اس طرح کہنا چاہیے؟ مثلا آپ دیکھیں نا، بات کا آغاز ایسے نہیں ہونا چاہیے نا. ہم کیسے اس کو بری خبر کہہ سکتے ہیں؟ اگر وہ اچھا تھا، نیک انسان تھا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلا گیا. تو مثلا یہ کہ بات کا انداز بہت اچھا ہونا، جیسے آپ کے خیال میں کس طرح سے ہمیں بات شروع کرنی چاہیے کسی کی موت کی اگر ہمیں اطلاع دینی ہے. تو جیسے آپ دیکھیں کہ مثلا آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت عطا فرمائے، آپ کی فیملی کو بھی. آپ کو پتہ ہے نا کہ انکل بیمار تھے کافی دنوں سے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اب اپنے پاس بلا لیا ہے، اور کل رات کو ان کے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. کلو نفس ذائقۃ الموت، اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں بالکل. یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. مجھے پتہ ہے یہ بڑا تکلیف کا موقع ہے، دکھ کا موقع ہوتا ہے، بڑا ایک انسان اچانک ایسی بات سنتا ہے. میں نے بھی جب سنا تو ساری ان کی اچھی باتیں یاد آ گئی. تو آپ کو یاد ہے نا، یعنی کوئی بھی ان کی آپ دیکھیں اچھی میموری اس وقت شیئر کریں. آپ کو یاد ہے نا، مثلا انکل یہ کہا کرتے تھے یا آنٹی ایسے کہتی تھیں، یا مثلا اگر کوئی بھی رشتہ ہے تو ان کی کوئی اچھی بات مینشن کرنا تاکہ اس سنت پہ بھی عمل ہو جائے. تو اس لیے یہ ہے کہ جیسے الفاظ کا چناؤ بڑا امپورٹنٹ ہے، اچھے انداز میں اور پیار سے، اور ذرا سا پہلے کوئی اور بات شروع کر کے پھر یعنی اس طرح کا آغاز. مجھے لگتا ہے کہ جو چیزیں ہمیں اوائڈ کرنی چاہیے وہ کیا ہے کہ مثلا یہ کہنا بڑی بری خبر ہے، بس آپ بغور سے سنیں. یا مثلا یہ کہ اس طرح کی کوئی بھی بات کرنا، آپ کو کیا پتا کیا ظلم ہو گیا ہے، یعنی یہ بھی میں نے باتیں سنی ہیں. نہیں، ہم بالکل یہ انشاءاللہ اس کو بھی کور کرتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر ہم کسی کی موت کی خبر سنیں تو ہمیں سب سے پہلے یہ کہنا ہے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جی ہاں بالکل، ان کی طبیعت صحیح نہیں تھی، کہہ سکتے ایگزیکٹلی. مگر پہلے نا دعا سے سٹارٹ کریں، تھوڑا سا پازیٹیو اور لائٹ وے میں. کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عافیت دے، اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمت کرے. اور پھر اس کے بعد آپ اس طرح سے بلڈ کر سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے نا کہ ان کی طبیعت خراب تھی اور ہاسپٹل بھی ایڈمٹ رہے، اور اس طرح سے کر کے تھوڑا سا پریپیئر کر کے پھر اسی طرح. اور اب جب یہ کہیں گے نا اس طرح سے کہ ایک آپ دیکھیں کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، دوسرا آپ کہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اللہ نے ان کو بلا لی ہے. اس کا امپیکٹ ہی ڈفرینٹ ہوتا ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے. تو پھر ایسے لگتا ہے کہ وہ ہمارے پاس تھے، اب کسی اور کے پاس چلے گئے، یعنی ایک اچھی سی فیلنگ آتی ہے. تو اس لیے اور یہ کہنا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، وہ ان کو موت آ گئی، وہ فوت ہو گئے، یہ مثلاً تھوڑا سا ہارڈ لگتا ہے سننے والے کو. لیکن جب اس طرح کی کوئی بات کرتے ہیں تو اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلی گئی، یہ بھی بہت اچھا انداز ہے. یس. تو مثلا اس سے دوسرے کو تھوڑا سا تسلی ہو جاتی. آپ کو پتہ ہے نا، مثلا اگر آپ کے ابو کی فوت ہو گئی یا امی، تو مثلا اس طرح سے سٹارٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی امانت تھی نا ہماری امی، ہمارے ابو،
اللہ تعالیٰ کی امانت تھی, اللہ کے پاس چلے گئے. یس ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ کے سلیکشن آف ورڈز اور مینر آف جو اسپیچ ہے اس کا بہت امپیکٹ ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ مثلاً اگر دوسرا ایک دم شوق میں چلا جائے تو آپ کہیں کہ آپ کہو نا انا للہ و انا الیہ راجعون, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم اس طرح کی بات سنتے ہیں جس سے ہم دکھی ہوتے ہیں, غمگین ہوتے ہیں, اور تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمتیں برستی ہیں. کیونکہ بعض دفعہ نا آپ جب کسی کو بتاتے ہیں بہت زیادہ شوق میں چلے جاتے ہیں, ان کو سمجھ ہی نہیں آتی وہ بھی کہیں کیا, کہ مجھے خبر ملے گی تو یہ بات مجھے کہنی, ٹھیک ہے. اور جیسے ہم کبھی بھی یہ بات سنتے ہیں کہ جس کے جیسے اگر کسی کے دنیا سے جانے کی ہمیں خبر ملتی ہے تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون, اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کے بھی مرنے پہ, چاہے کوئی کافر ہے, ظالم ہے, جابر ہے, ہمیں اس موقع پہ کبھی بھی ایسا کوئی جملہ نہیں بولنا کہ جس سے یہ ظاہر ہو کہ انسان کے اندر ایک تکبر آ گیا, یعنی شکر ہے, اور کوئی بھی جیسے غلط بات نہ کرے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایون اپنے دشمن کی موت پر بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی, الحمدللہ الذی نصر عبدہ وعز دینہ. یعنی بالکل یہ کوئی ایسی بات نہیں کی ابو جہل کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات, یا اس کو کوئی برا بھلا کچھ بھی نہیں کہا. اور ہمیں ادب سکھا دیا اصل میں کہ اگر دشمن کے بارے میں, ظالم شخص کے بارے میں سنیں تو پھر اللہ کی حمد و ثنا کریں. پھر اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہے جو آپ کو تکلیف دیتا ہے تو آپ صبر کریں, اور خود آپ نے اس کو کوئی تکلیف نہیں دینی. اور جب وہ دنیا سے چلا جائے تو بھی ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ کوئی انسان جتنی مرضی دوسرے کو تکلیف دے, جتنی مرضی دوسرے کے لیے زمین کو تنگ کرے, آخر تو ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے. کب تک کوئی زندہ رہے گا نا, کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہا. اب دیکھیں وہ کہتے نا کہ نہ نبی رہے نہ ولی رہے, ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی نہیں رہا. جیسے مجھے میرے ہسبینڈ نے ایک بڑی اچھی ان کی بات لگی, ایک دفعہ ان کی جب امی فوت ہو گئیں تو ماشاءاللہ بڑے وہ حوصلے میں تھے اور صبر میں تھے. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ نے کس طرح سے اپنے آپ کو جیسے اس چیز کے لیے تیار کیا نا کہ اب آنٹی دنیا میں نہیں رہی. تو کہتے ہیں کہ میں یہ اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ کو اتنے محبوب تھے اور اتنے پیارے تھے, اگر وہ دنیا میں نہیں رہے تو پھر ہمارے پیارے بھی دنیا سے چلے جائیں. اب دیکھیں وہی بات ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ جو اللہ تعالیٰ کی سب سے محبوب ہستی تھی وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے پاس چلی گئی, تو پھر ہمیں بھی ایک تسلی اور صبر مل جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم تعزیت کے آداب الحمدللہ ہم نے سٹارٹ کیے تھے, اور خاص طور پر تعزیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے دوسرے کو حوصلہ دینا ہے, دوسرے کو انکریج کرنا ہے کہ وہ اس وقت کو اجر کا سبب بنائے. اور پھر تعزیت کی روح کیا ہے کہ ہم نے دوسرے کو اچھی باتوں کی تلقین کرنی, صبر کی تلقین کرنی ہے. ہماری انٹینشن اللہ تعالیٰ کی رضا ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد یہ مسنون عمل ہے کسی کی تعزیت کے لیے جانا, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صحابہ کرام میں سے اگر کوئی فوت ہو جاتا تھا ان کی فیملی میں سے تو تعزیت کے لیے گئے. تو یہ بھی بات یاد رکھنی ہے آپ نے, نمبر 1 کہ اللہ کی رضا کے لیے, دوسرا یہ مسنون عمل ہے ایسا کرنا. پھر اسی طرح جب ہم کسی کی تکلیف میں اس کو سپورٹ کرتے تو ہمیں بھی اتنا اجر ملتا ہے. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کو مشکل کے وقت سہارا اور تسلی دینا رحم دلی کی علامت, یعنی دل, اس کا مطلب آپ کا دل نرم ہے, تبھی آپ دوسرے کے لیے ایسا محسوس کر رہے ہیں. اور پھر اسی طرح جو بھی کسی مسلمان کی کرب کو دور کرتا ہے تو اللہ اس کے دنیا کے کرب کو دور کریں گے. اسی طرح تعزیت کے لیے جائیں یا کوئی فوت ہو جائے تب جائیں تو کوئی خاص قسم کا لباس یعنی بلیک یا وائٹ پہننے کی ضرورت نہیں, کوئی بھی نارمل جو کیجول ہماری کلودنگ ہوتی ہے ڈے ٹو ڈے لائف کی وہ آپ پہن کے جا سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ ایک کنڈولنس پیکج بھی بنا سکتے ہیں, گفٹ پیکج,
اور اس میں آپ دعاؤں کے کارڈز، کتابیں، یہ ساری چیزیں آپ لے جا سکتے ہیں ساتھ، کیونکہ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ ایک تو دعویٰ کا بیسٹ ٹائم ہے، اور اسی طرح بہترین تحفہ ہے جو آپ ان کو دیں، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ آپ دیکھیں وہ پھر ایک فیملی تک بات نہیں رہتی نا، جس سے یہ موقع اتنا زبردست ہوتا ہے لوگوں کو سکھانے کا کہ اگر آپ کسی بھی ایسے گھر میں جہاں پہ کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اور آپ کوئی بھی وہاں پہ اچھی بات کرتے ہیں، کوئی اچھا لٹریچر ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں، لوگوں کو دعاؤں کے کارڈ دیتے ہیں، تو وہ چونکہ ڈائیورس فیملیز ہوتی ہیں، ہر طرح کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، تو وہ ایک بہت ہی زبردست دعویٰ کا طریقہ، اور ایسے ایسے لوگوں تک آپ کی بات پہنچتی جہاں ویسے آپ نہیں پہنچا سکتے. پھر اسی طرح آپ فیملی کے لیے کھانا بھی بنوا کے لے جا سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز جو پچھلی دفعہ بھی بات ہوئی تھی تو میں نے اس پہ تھوڑی سی ریسرچ کی تھی کہ کھانا کتنے دن لے جانا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی کچھ لوگ کہہ رہے تھے نا 3 دن. آپ دیکھیں کہ مجھے کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملا 3 days کا، اور آئی تھنک لوگ جو 3 دن کا کرتے ہیں نا وہ شاید اس لیے کرتے ہیں کہ سوگ جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ نہیں منانا چاہیے. یعنی جو آپ دکھ اور غم کسی کا کریں تو وہ 3 days اس کی لمٹ ہونی چاہیے. لیکن وہ شاید اس سے ریلیٹ کر لیتے ہیں کہ 3 دن آپ چونکہ غمگین ہے دوسرا انسان تو اس لیے 3 دن کھانا دیں. ورنہ کھانا آپ اگر کسی کے لیے بھی جس گھر میں کوئی فوت ہو جائے یا کوئی دکھ غم کا ماحول ہے وہاں پر، تو آپ ان کو اینی ٹائم ان کے لیے آپ کھانا لے جا سکتے. یعنی فرض کریں آپ آؤٹ آف ٹاؤن تھے اور پھر آپ 2 ہفتے بعد آئے ہیں، تو اب آپ کہتے ہیں چلو اب کیا خالی ہاتھ جائیں، کچھ کھانا ان کے لیے لے جائیں، تو آپ بالکل لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس میں کوئی بھی ڈیز کی ریسٹرکشن ہمیں حدیث میں نہیں ملتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی بھی ہمیں انسٹرکشن اس طرح نہیں دی کہ بس 3 دن تک ان کے گھر کھانا لے جانا ہے پھر نہیں. آئی تھنک لوگ جو 3 دن کرتے ہیں وہ شاید سوگ کے دنوں سے اس کو ریلیٹ کرتے ہیں. تو آپ جب بھی آسانی ہو، جیسے پچھلی دفعہ کسی نے بتایا تھا نا کہ وہ ایک فوڈ ٹرین بنا لیتے ہیں، تو بالکل کرنا چاہیے ایسے. بعض دفعہ آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ جو بہت زیادہ ماشاءاللہ کمیونٹی میں ایکٹیو ہوتے ہیں، بہت زیادہ جیسے سوشل ہوتے ہیں، تو ان کے گھر تو تعزیت کا سلسلہ ختم ہی نہیں ہوتا. جیسے ایک ایک سال تک لوگ آتے جاتے رہتے ہیں. تو آپ مثلاً یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ونس اے ویک کر لیں بعد میں جب 1 مہینہ گزر جائے، لیکن ایسی فیملی کو مسلسل ہیلپ اور سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اب یہ کہ جب ہم ایسی فیملی کو ملیں جن کا پیارا دنیا سے چلا گیا، تو ان کو ہم کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا کہ وہاں جا کر ہم کہیں گے کیا. اور 2 جیسے کافی میں نے آپ سے ریمائنڈر شیئر کیے تھے، کچھ جیسے چیزیں خاص طور پہ کہ کلو من علیہا فان. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک یہ جو جملہ بولا جاتا ہے نا، بھی کسی نے پہلے بھی کہا کہ بڑا افسوس ہوا، یہ جملہ بھی اوائڈ کریں آپ. اور انشاءاللہ میں بتاتی ہوں کہ آپ کیا اس کو کیسے آپ ریپلیس کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح خاص طور پر جیسے آپ دیکھیں کہ اچانک کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے، یا مثلاً خاص طور پر ویسٹ میں رہتے ہوئے آپ اپنی فیملی کے پاس نہیں، آپ کی فرینڈ یا کوئی بھی جن کے پیارے پاکستان، انڈیا یا کہیں اور ان کی ڈیتھ ہو گئی اور وہ یہاں پر ہیں، وہ ان کے پاس نہیں ہے، تو یہ آیت بہت زیادہ ان کو حوصلہ دیتی ہے اور ان کو تسلی بھی دیتی ہے، اور ان کو یہ بتائیں کہ دیکھیں تقدیر میں ایسا ہی لکھا تھا اور اسی میں خیر ہوگی انشاءاللہ. اور کچھ دنوں بعد خود ہی آپ اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتنی خیر نکالی آپ کے لیے. پھر اب یہ ہے کہ آج کا جو ہمارا خاص طور پہ ٹاپک ہے وہ ہے کہ جب ہم تعزیت کے لیے جائیں اور وہ رساس سے کیسے ملیں اور کیا کہیں. تو یہ بات یاد رکھیں کہ یہ وقت ان کا غم محسوس کر کے دل جوئی کرنے کا، یعنی اس وقت نہ کوئی بھی بدگمانی نہیں کرنی. اچھا یہ بتائیں کہ کیا ہم جاتے ہیں اور کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے اور کوئی بالکل خاموش بیٹھا ہوا ہے، رو نہیں رہا، تو کیا جو بہت زیادہ رو رہا ہے وہ دکھی ہے اور جو نہیں رو رہا اس کو دکھ نہیں ہے؟ نہیں، یہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے دکھ کا. ٹھیک ہے، آپ دیکھیں کہ آپ میں سے بھی بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو مثلاً ان کے آنسو بہت نہیں نکلتے لیکن دکھی بھی ہوتے ہیں، غمگین بھی ہوتے ہیں. تو آنسو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک
مثلا स्टेमिना भी होता है ना कि इंसान इनिशियली काफी देर रोता रहता है, उसके बाद जब लोग आना शुरू होते हैं तो वो शायद एक्सपेक्ट करते हैं कि जब भी जो भी आए वो रो रहे हों, तो ये इसको रिलेट ना करें कि जो ज्यादा रो रहा है और ज्यादा जो चीख चिल्ला रहा है वो ज्यादा दुखी है, और जो खामोश है वो शायद दुखी नहीं। दुख तो बिल्कुल एग्जैक्टली यही बात जो मेरा पॉइंट है कि हमें जज नहीं करना किसी के भी दुख और गम को, ठीक है। तो अब आप जाएं तो जैसे उनका हाथ थामे, हाथ पकड़ के बैठे, उनको गले लगाएं, दुआ दें। और कौन सी आप दुआ देंगे? जो मसनून दुआ है, ताजियत के मसनून अल्फाज क्या है? आज़म अल्लाहु अजरका व अहसन अज़ाअका व गफरा लिमैयतिका। अल्लाह तुम्हें अजर अजीम दे और बहुत अच्छी तसल्ली अता फरमाए और तुम्हारी मैयत को बख्श दे। अब आप देखिए, अगर आपको ये दुआ याद नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जैसे जब उनको गले मिलें तो आप कहें कि अल्लाह ताला, यानी फर्ज करें किसी की अम्मी फौत होगी तो आप कहेंगे अल्लाह ताला आंटी की मगफरत करे, उनके दर्जे बुलंद करे, आपको सब्र जमील अता फरमाए, आपको उनके लिए सदका जारिया बनाए। यानी आपने इससे शुरू नहीं करना कि बड़ा अफसोस हुआ। अगर आपने कुछ बोलना तो आप इस तरह कह सकते हैं कि आंटी, आपकी अम्मी के बारे में पता चला, बस आपको पता है ना कि इस दुनिया से तो सबने जाना है, तो दुख भी हुआ और फिर उनके बारे में सोच भी रही थी, आपके बारे में भी सोच रही थी, और फिर उसके बाद दुआ दे। लेकिन जो जुमला आपने अवॉइड करना है वो जो रस्मी सा जुमला है, बड़ा अफसोस हुआ। अब देखिए कि पहली बात तो ये कि ये जुमला ही गलत है इस तरीके से कि अफसोस हमें किस बात पे कि अल्लाह ने अपनी अमानत अपने पास बुला ली। यानी आप देखें कि ये तो फिर तकदीर के खिलाफ जाने वाली बात है ना। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग जो कहते हैं वो मोस्टली रस्मन कहते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि इसका मतलब क्या है। वो हर कोई चुप यूं कह रहा होता है। और अब तो आप देखें कि जैसे मैं देखती हूँ कि अब लोग पूरा जुमला भी नहीं बोलते, अब सिर्फ क्या कहते हैं, अफसोस है। यानी पहले कहते थे बड़ा अफसोस हुआ, और अब जो है ना कहते अफसोस हुआ। यानी अब और ज्यादा उसको लोग जो है ना कंप्रेस करना शुरू हो गए। तो मुझे लगता है कि इट्स मोर लाइक एक कल्चरल चीज बनती जा रही है, तो हमें इसको ब्रेक करना है, ठीक है। और फिर आपने या तो इस दुआ को अरबी में उनको दें, और या फिर आप इसका तर्जुमा उनको, ये तर्जुमा इसका पढ़ के जैसे ये दुआ दे दें, या अपने अल्फाज में, ठीक है। फिर इसी तरह आप देखें कि जब हम ताजियत के लिए जाएं तो वो रसा को क्या तालीम हिकमत से दे सकते हैं। क्योंकि आप देखें ना कि अब ये वक्त ऐसा है कि वो थोड़ी से दिल भी नरम होता है उनका, और वो ऐसी बातें सुनना चाहते हैं जो उनको तसल्ली दे। और फिर उनसे क्या ऐसी बात की जाए जो उनको एक पॉजिटिव एनर्जी दे, जिससे उनका दिल मुतमईन हो। तो सबसे पहले तो आप देखें कि सब्र क्या है ना, ठीक है। सब्र के लुग़वी मानी होते रोके रखना। यानी अब ये हमें डेफिनेशन भी सब्र की पता होनी चाहिए। जिंदगी में पेश आने वाले हर किस्म की नापसंदीदा और नामुवाफिक हालात को, तमाम परेशानियों, मुसीबतों और महरूमियों समेत महज अल्लाह सुब्हान तआला की खातिर बर्दाश्त करना, और उन पर अपने नफ्स को कोशिश के साथ मुस्तरिब, बेकरार और बेकाबू होने से रोके रखना ही सब्र, ठीक है। तब आप देखें सब्र क्या है कि ऐसी सिचुएशन है जो आपको पसंद नहीं है, बहुत मुश्किल टाइम है, बड़ा टफ टाइम है, और फिर परेशानी भी है, मुसीबत आ गई है, कोई महरूम कर दिया गया आपको किसी चीज से, किसी रिश्ते से, तो बहुत ही टफ टाइम है, स्ट्रगलिंग टाइम है। तो आप उस वक्त अल्लाह ताला की खातिर उस वक्त सब्र करते हैं, और फिर कोई भी जैसे खास तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल नहीं करते अपने आप को, यानी ना बातचीत में और ना अपने एक्शंस में। तो ये सब्र है। तो सबसे पहले तो आप देखें हमें अल्लाह ताला की खातिर सब्र करना है, क्योंकि ये सारी बातें आप उनको भी बता सकते हैं जो दुनिया से चले गए, और उनको भी जिनके प्यारे जैसे मरने के करीब हों या करीबुल मर्ग हो, तो इंशाल्लाह ये बातें सबको फायदा देती हैं। सबसे पहले तो आप देखें कि हमें सब्र क्यों करना चाहिए। फस्बिर कमा सबरा उलिल अज़्मी मिनर रुसुल।
بس صبر کریں جس طرح پختہ ارادے والے رسولوں نے صبر کیا. تو انبیاء کی سنت ہے، انبیاء کی یہ کوالٹی تھی کہ وہ صابرین تھے. مشکل وقت کو، ٹف ٹائم کو صبر اور تحمل اور شکر کے ساتھ انہوں نے برداشت کیا. صبر کرنے سے پہلے یہ تصور اور نیت کی جائے کہ میں اس ذات عالی کی خاطر صبر کر رہا ہوں جو اس آزمائش میں مجھ سے اسی صبر کی توقع کر رہا ہے. پھر اس کے بڑے بڑے ثواب اور اجر کے وعدے یاد کیے جائیں. یعنی آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے آپ کو یہ یاد دہانی کروانی ہے کہ ہم یہ صبر کر کس کے لیے رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے مومن بندوں سے کیا، جیسے آپ مثلا اللہ تعالیٰ کو تو کوئی ایکسپیکٹیشن نہیں ہوتی اپنے بندوں سے، اللہ کو ہمارے اعمال کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ یہ پسند کرتے ہیں. یعنی آپ اس کو اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے، یہ بات محبوب ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو آزمائے تو اس کا ریئیکشن پازیٹیو ہو. پھر اب آپ دیکھیں کہ اپنے نفس کو یاد دلایا جائے کہ جن نافرمان لوگوں نے صبر نہیں کیا ان کا کیا انجام ہے. یعنی مشکل وقت تو سبھی پہ آتا ہے نا، تو جب ان پر مشکل وقت آیا اور انہوں نے بے صبری کی تو اس کا نقصان کیا ہوا پھر. کیونکہ آپ دیکھیں بعض لوگ بے صبری میں ایسے غلط جملے بول جاتے ہیں، ایسی باتیں بول جاتے ہیں اور پھر بعد میں پچھتاتے ہیں. یعنی آپ نے ایسی بھی چیزیں دیکھی ہوں گی نا کہ لوگ کسی کے فوت ہونے پہ جمع ہوئے اور پھر عجیب لڑائی جھگڑا انہوں نے وہاں پہ کیا، اتنے سارے لوگ تھے اور اتنی بحث اور اتنی ایک بدمزگی سی پیدا ہو گئی. اچھا وہ باتیں پھر کبھی بھی نہیں بھولتی. اچھا میں نے یہ نوٹس کیا کہ 2 موقع ایسے ہوتے ہیں جو ان 2 مواقعوں پر جو بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے نا وہ فار لائف یاد رہتا ہے. ایک شادی کا موقع اور دوسرا کسی کی فوتگی کا موقع. یعنی اور ہمیں یاد بھی رہتا ہے کون کون آیا تھا، کس نے کیا کیا کہا، کس نے کیا کیا کیا. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہ ساری چیزیں ہماری ایکسپیرینس میں ہے نا، تو اس لیے اس وقت سوچا کریں کہ وہ لوگ جنہوں نے بے صبری کی تو دوسروں کے لیے کیا وہ رول ماڈل بنے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اور یہ خاص طور پر یہ بات انسان کو بہت صبر دیتی ہے کہ میرے صبر نہ کرنے سے اللہ کی طرف سے مقدر کیے ہوئے فیصلے تو بدلے نہیں جا سکتے. صحیح؟ یعنی آپ دیکھیں یہ کتنی حکمت کی بات ہے نا کہ اگر میں شور کروں گی، میں کہوں گی یہ کیا ہو گیا، کیوں ہو گیا، میرے ساتھ ہی کیوں ہوا، تو کیا تقدیر بدل جائے گی اس سے؟ نہیں، تقدیر میں جو لکھا تھا وہ ہو گیا ہے. تو اپنے آپ کو یہ بات یاد کروائیں. پھر میں کیوں بے صبری، شکوہ اور ناراضگی کا اظہار کر کے اس اجر سے بھی محروم ہو جاؤں جو اللہ کے ہاتھ سے صبر کے بدلے مجھے ملنے والا. کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی سٹرونگ رکھنا ہے اور دوسروں کو بھی سٹرونگ کرنا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ صبر جو ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آتا ہے، تو اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. بہت ہی یہ امپورٹنٹ آیت ہے، اور اگر کوئی صبر نہیں کرتا تو اس کا مطلب توفیق نہیں ملی. ٹھیک ہے، یعنی کوئی کر لیتا ہے تو یہ اللہ کی توفیق ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے اس بندے پہ، اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ. اور اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ہے کہ جس طرح بہت سارے نیک کاموں کی لوگوں کو توفیق نہیں ہوتی نا، اسی طرح صبر کی بھی توفیق نہیں ہوتی. تو اس لیے اگر توفیق نہ ہو تو پھر اللہ سے مانگے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبر کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو صبر بخشیں گے، اور صبر سے زیادہ بہتر اور بہت سی بھلائیوں کو سمیٹنے والی بخشش اور کوئی نہیں. یعنی آپ دیکھیں صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے کہ جو کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے. یعنی کوشش کیا ہے؟ اپنے آپ کو ہر طرح کے حالات کے لیے تیار رکھنا، اور اسی طرح یہ کہ جب مشکل آئے تو اس وقت یاد دہانیاں کروانا. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ یہ بات آپ ان لوگوں کو بھی سکھا سکتے ہیں جن کے پاس آپ تعزیت کے لیے جائیں کہ
جو صبر کرتا ہے نا وہ بہت ساری خیر بھلائیاں سمیٹ لیتا ہے. انشاءاللہ مجھے اللہ سے امید ہے کہ آپ ماشاءاللہ جو اتنا صبر اور اتنے حوصلے سے بیٹھی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے بہت ساری خیر کی راہیں کھولیں گے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کی توفیق جسے دی جائے سمجھ لو اس سے بہتر عمدہ نعمت کسی کو نہیں ملی. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی صبر کرتا ہے تو بس وہ کہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کا سب سے بہترین نعمت دی ہے کہ وہ ہر طرح کے حالات اور ہر طرح کی مشکلات میں صبر اور حوصلے کے ساتھ ان کو فیس کرتا ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ مشکل وقت میں نماز سے مدد خود بھی اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. صبر اور نماز کے ذریعے مدد حاصل کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یعنی اگر دل کو سکون نہ مل رہا ہو، جیسے مجھے سر ادریس کی بات یاد آتی کہ جب میرے ابو دنیا سے چلے گئے تو میں نے جب کال کیا، ان کو کال کی، ان کی کال ہے مجھے یاد نہیں، تو انہوں نے بس ایک جملہ بولا تھا. انہوں نے مجھے کہا تھا کہ نفل پڑھیں اور پھر خوب رو لیں، جتنا بھی آپ کا دل کرتا ہے، دل بھرا ہوا ہے جتنا، خوب روئیں. اور پھر جب آپ نے پاکستان جانا ہے تو آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے صبر کا پہاڑ بننا ہے. یعنی یہ بات مجھے سر کی ابھی تک یاد ہے. 2009 میں میرے فادر کی ڈیتھ ہوئی تھی، لیکن آپ دیکھیں کہ واقعی ہمیں ایسا کرنا پڑے گا، کیونکہ بعض آپ کے گھر والے آپ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، اور لیکن آپ کو بھی ایک تھیراپی چاہیے. تو ہماری تھیراپی کیا ہے؟ نفل پڑھیں اور خوب روئیں، اس وقت اپنا دل ضرور ہلکا کریں اور پھر صبر کا پہاڑ بن جائے انشاءاللہ. بالکل some words you never forget، ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے. اور دوسرا بھی جب امی دنیا سے چلی گئی تو تب استاذہ نے اتنی پیاری دعا کی. جب میں نے استاذہ کو کال کر کے بتایا نا، تو وہ دعا بس ایسے لگتا ہے جیسے استاذہ نے کہا کہ ان کے درجے بلند کریں، ان کی قبر کو نور سے بھر دیں. یعنی اتنی اور آئی وش کہ میں اس کو ریکارڈ کر سکتی. وہ اتنی پیاری دعا تھی، اتنی پیاری دعا تھی. اور وہ چونکہ استاذہ میری امی کو ویسے پرسنلی بھی جانتی ہیں، الحمدللہ بہت دفعہ ان سے مل چکی ہیں، ہمارے گھر بھی پاکستان میں بہت دفعہ آ چکی ہیں، تو وہ ظاہر ایک اٹیچمنٹ بھی ہوتی ہے نا. تو کسی سے ہو تو پھر دل سے دعائیں نکلتی، تو وہ باتیں واقعی یاد رہتی ہیں آپ کو. اور آپ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ دعائیں بہت ساری اچھی اچھی باتیں کریں. کسی بھی قسم کے رنج و غم کے موقع پر جو علاج سب سے زیادہ فائدہ دیتا ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف رجوع کیا جائے، اس کے قرب کو زیادہ سے زیادہ محسوس کیا جائے. اور آپ دیکھیں اس میں نا 3 چیزیں مجھے جو ہیلپ کی: نماز، قرآن اور دعائیں. جتنا زیادہ آپ جیسے نفل پڑھیں بار بار، پھر آپ دعائیں کریں ان کے لیے بھی اور اپنے لیے بھی، اور اسی طرح قرآن کی تلاوت شروع کریں. اور الحمدللہ ہمیں تو ترجمہ بھی سمجھ آتا ہے نا، تو آپ کو اتنی ریمائنڈرز ملتے ہیں، آپ کی تھیراپی ہوتی ہے. فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی زیادہ سے زیادہ اہتمام کیا جائے اور پھر نہایت عاجزی کے ساتھ دعائیں کی جائے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ یہ آپ کی تھیراپی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں نا کہ دوسروں کو بھی ہم تسلی دے رہے ہیں لیکن ہم پر بھی تو یہ وقت آ سکتا ہے نا. تو وہ زیادہ کثرت سے نمازیں پڑھیں، آپ دیکھنا کتنا آپ کو سکون ملے گا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد صبر کو ایمان بڑھانے کا ذریعہ اور روشنی بھی کہا گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر آدھا ایمان ہے. آدھا ایمان کس طرح سے ہے صبر؟ کیونکہ آپ دیکھیں کہ ہر عمل میں صبر ریکوائرڈ ہے نا، صبر استقامت بھی ہوتی ہے نا. یعنی آپ دیکھیں اگر ایک انسان کے اندر صبر نہ ہو تو وہ نماز پڑھ سکتا ہے، صبر نہ ہو تو وہ جیسے آرام سے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، صبر نہ ہو تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، صبر نہ ہو تو مال خرچ کر سکتا ہے، صبر نہ ہو تو شکر کر سکتا ہے. یعنی آپ جب لنک اپ کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ واقعی صبر تو ہر عمل میں اور ہر عبادت میں ریکوائرڈ ہے.
حج عمرہ نہیں ہم کر سکتے ہمارے اندر اگر صبر نہیں ہے تو تقدیر پر ایمان جب تک مکمل نہیں ہے تو ہم کس طرح باقی اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. تو ہمارا آدھا ایمان صبر ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر کرنا روشنی ہے. روشنی کیسے ہے؟ کیونکہ ڈائریکشن بہت کلیئر ہو جاتی ہے زندگی کی آپ کے سامنے جب آپ صبر کرتے ہیں. پھر اسی طرح صبر کی دعا بھی کرنی چاہیے. اگر آپ یہ سب اچھی باتیں پڑھ رہے ہیں اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے اندر صبر نہیں ہے تو اللہ سے دعا کریں. اور ایک دعا جو ہمیں قرآن میں بھی ملتی ہے وہ کون سی ہے؟ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا. اسے کثرت سے مانگے، ہر نماز میں تشہد میں مانگے، جب بھی آپ کو موقع ملے اس کو بار بار مانگے اللہ تعالیٰ سے تاکہ ہمارے اندر صبر آئے. اے ہمارے رب ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ. اور اسی طرح ایک یہ دعا بھی انشاءاللہ ہمارے اندر صبر پیدا کرے گی، اور وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بار بار یہ یاد دہانی کرانا کہ جو بھی مصیبت مشکل ہے اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بہتر بدلہ دے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ صبر جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ مشکل وقت گزر جائے تو پھر ہم صبر کریں. صبر جو ہے وہ پہلی چوٹ پر ہوتا ہے. سیدنا انس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسی عورت کے پاس سے گزر ہوا جو قبر کے پاس بیٹھی رو رہی تھی. ایک دوسری روایت میں کہ اپنے بچے کی قبر پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور صبر اختیار کرو. عورت بولی جاؤ اپنا کام کرو، آپ کو مجھ جیسی مصیبت کا سامنا نہیں. عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں تھا. جب اسے بتایا گیا یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئی. وہاں کوئی دربان نہ تھا تو وہ معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صبر تو پہلی چوٹ پر ہوتا. اچھا آپ دیکھیں کہ پہلی چوٹ کا کیا مطلب، یعنی جب آپ سے کوئی بات کرے تو جو آپ کا پہلا ری ایکشن ہے، یس، جو پہلے الفاظ آپ بولیں گے، جو پہلی آپ بات کریں گے، امیڈیٹلی آپ کا فرسٹ ری ایکشن بتاتا ہے کہ آپ کے اندر صبر کتنا ایگزیکٹلی. اسی طرح ایک حدیث قدسی میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے آدم کے بیٹے اگر ابتدائے صدمہ کے وقت تو صبر کر لے اور اجر کا طلبگار بن جائے تو میں جنت سے کم کسی ثواب پر راضی نہ ہوں. سبحان اللہ. یعنی جیسے ہی آپ کو ایک صدمہ پہنچا ہے، آپ کو دکھ پہنچا ہے اور آپ نے صبر کر لیا تو انشاءاللہ اس کی وجہ سے آپ کو جنت ملے گی. اسی طرح آپ دیکھیں بچہ کسی کا فوت ہو جائے گا تو اس کے لیے کیا اجر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کسی مسلمان کے 3 نابالغ بچے فوت ہو جائیں اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کی وجہ سے اسے جنت میں داخل کر دیتے ہیں بشرطے وہ صبر کرے اور اجر و ثواب کا طلبگار. یعنی آپ دیکھیں بچے کی جو موت ہوتی ہے نا وہ ماں کے لیے بہت خاص طور پہ ماں کے لیے بہت زیادہ پینفل ہوتی ہے. لیکن اس وقت کو کیا سوچے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں پر اپنی رحمت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی حفاظت کرنے والے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ ان کی ٹیک کیئر کریں گے آپ، اور وہ صبر کرے اور یہ سوچے اللہ کی امانت تھی اللہ کے پاس چلی گئی تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت دیں گے انشاءاللہ. پھر اسی طرح آپ دیکھیں اگر کسی کا بہت کلوز فرینڈ فوت ہو جائے تو وہ اس پر صبر کا کیا اجر ہے؟ حدیث قدسی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب میں مومن کے اہل دنیا میں سے کسی جگری دوست کو لے لیتا ہوں پھر وہ اجر اور ثواب کی نیت سے اس پر صبر کر لیتا ہے تو ایسے مومن بندے کے لیے میرے پاس جنت سے کم کوئی جزا نہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ بعض دفعہ ہوتا ہے نا کچھ فرینڈز کیسے ہوتے ہیں جیسے فیملی ہے، کچھ آپ کی دوستیں ایسی ہوتی ہیں جیسے بہنوں کی طرح تعلق ہوتا ہے. اب ظاہر ہے جب وہ دنیا سے چلی جاتے تو بالکل ایسے لگتا ہے کہ بہن چلی گئی نا، اپنا کوئی چلا گیا. تو اس پر بھی اگر صبر کرتے ہیں تو انشاءاللہ اس پہ بھی جنت ملے گی. آپ دیکھیں کہ چاہے ایک بچہ فوت ہو چاہے 3 ہو، صبر کریں گے انشاءاللہ اور اللہ سے اجر مانگیں گے تو وہی آپ کے لیے جنت ہے انشاءاللہ.
پھر ساتھ ساتھ اب آپ دیکھیں کہ جہاں پر ہم تھوڑا سا جن کے پاس ہم گئے ہیں ان کا دکھ بانٹنے، ان کو صبر کے بارے میں اچھی سی باتیں بتائیں گے کہ صبر کرنے سے کیا کیا آپ کو فوائد ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ان کو یہ بھی بتانا ہے کہ اگر وہ اپنے دکھ غم کا اظہار اس طرح کرتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. پہلی چیز کہ آنکھ کے آنسو پر گناہ نہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ کچھ لوگ نا رونے بھی نہیں دیتے، تو رونے سے منع نہ کریں، کیونکہ آنسو بہانا کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ وہ انسان کی ایک دل کی نرمی کی علامت ہوتی جو انسان دکھ کے موقع پہ روتا ہے نا. ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی بیماری میں ان کی عیادت کی. آپ کے ساتھ عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن مسعود تھے. ساتھ سے مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے. بس جب لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی رو پڑے. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم سنتے ہو یقیناً اللہ آنکھ کے آنسو اور دل کے غم پر عذاب نہیں دے گا، لیکن اس کی وجہ سے عذاب دے گا یا رحم کرے گا. اور اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. یعنی بہت ہی زبردست اور ایکسٹریملی امپورٹنٹ حدیث ہے کہ اٹس اوکے ٹو کرائی اینڈ فیل سیڈ. یعنی اگر آپ کے آنسو نکل رہے ہیں، آپ کا دل غمگین ہے، آپ دکھی ہیں، آپ مطلب ان کو مس کر رہے ہیں، دیٹس فائن، دیٹس نیچرل. ایگزیکٹلی. اب دیکھیں ہمارا دین کتنا خوبصورت ہے نا، کتنا ایک پریکٹیکل دین ہے. یعنی یہ بھی نہیں کہا گیا کہ رونا آ رہا ہے تو رونا، دکھ ہو رہا ہے تو دکھی نہ ہو. بس کیا کرنا ہے ہمیں؟ صرف ایک چیز، اور وہ کیا ہے کہ زبان کی طرف اشارہ کیے کہ بس اس زبان سے نہ کوئی غلط بات نہیں نکال. کیونکہ آپ دیکھیں کہ انسان روتا ہے تو وہی بے صبری کہاں ظاہر ہوتی ہے نا، اس کے زبان سے کچھ ایسی باتیں کرتا ہے نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ آنسو رحمت کا ذریعہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے ابراہیم کے پاس آئے، وہ جان کنی کے عالم میں تھے. بس رسول اللہ کی آنکھیں چھلک پڑی. تو عبد الرحمن بن عوف نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، آپ بھی روتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا، اے ابن عوف، یہ رحمت و شفقت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوبارہ رو پڑے اور فرمایا، بے شک آنکھیں آنسو بہاتی ہیں اور دل غمگین ہے، لیکن ہم وہی بات کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی ہو. اور اے ابراہیم، ہم تیری جدائی پر یقیناً غمزدہ. آپ دیکھیں کہ کتنا زبردست طریقہ ہے کہ یعنی غمزدہ ہونا بھی جائز ہے، آنسو بہانا بھی جائز ہے، لیکن زبان سے وہی کہیں گے جس پر ہمارا رب راضی. بہت ہی پیارا انداز ہے. آپ دیکھیں کہ یہ نہیں کہ اچھا آپ رو رہے ہیں تو آپ کہیں کہ بس اب اور کیا رہ گیا رونے کے علاوہ، تو رونا ہی ہے تو زندگی ختم ہوگی. اس طرح کے جملے نہیں بولنے. ہاں بس دکھ ہو رہا ہے، بہت ان کو مس کر رہی ہوں، عجیب سا لگ رہا ہے، ایک ویکیوم سا فیل ہو رہا ہے، ایسے لگتا ہے دل خالی ہو گیا. ایسی باتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن میں اللہ کی رضا میں راضی، رضیت باللہ رب. اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلے گی. جی بالکل واویلا نہ کریں. اب آپ دیکھیں کہ ایسے موقع پہ ناپسندیدہ چیز کیا ہے. یعنی آپ رو بھی سکتے ہیں، غمگین اور دکھی بھی ہو سکتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں دو کفریہ باتیں پائی جاتی ہیں، نسب کا تانا اور میت پر نوحہ. یعنی چیخنا، چلانا، آوازیں نکال نکال کے اور عجیب قسم کے گا گا کے رونا، یہ چیزیں منع. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے منہ پیٹا، گریبان چاک کیا یا جہلیت کی باتیں کی، اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں. یعنی یہ بے صبری یہ ہے. یعنی بعض لوگ کیا کرتے ہیں، منہ پہ تھپڑ مارنا شروع کر دیتے ہیں، اپنے بال کھینچنا شروع کر دیتے ہیں، دیواروں پہ ٹکرے مارتے ہیں، کپڑے پھاڑ دیتے ہیں. یعنی وہ یہ ظاہر کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت دکھی ہیں. لیکن ہمارا جو دین ہے نا، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ دکھ کے موقع پر بھی اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھنا. ایک صحابیہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کا بیٹا شہید ہو گیا، تو وہ پوری طرح حجاب لے کے اور اپنے آپ کو کور کر کے باہر آئیں. تو انہوں نے کہا کہ مطلب عورتیں ان کو دیکھ کے حیران ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا بیٹا کھویا، اپنی حیا نے.
یعنی بیٹا اللہ کی امانت تھی، اللہ کے پاس چلا گیا. اب یہ نہیں کہ میں دوپٹہ بھی اتار دوں سر سے اور کوئی مجھے ہوش ہی نہیں ہے. نہیں، اپنے آپ کو کمپوزڈ رکھنا ہے. حیا آپ کا جو اپنا گاؤن سکارف سب چیزیں پہن کے رکھنے، اپنے آپ کو کور کر کے رکھنا ہے اس ٹائم. ٹھیک ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ اور احادیث مزید ہمیں ہیلپ کریں گی دوسروں کو سمجھانے میں. اور یہ احادیث نا الحمدللہ یہ ساری احادیث میں نے میرا جینا مرنا میں سے لی ہے. تو آپ کی یہ کتاب ہے نا پوری ایک درس دینے والی کتاب ہے، بس ان کو تھوڑا سا سیکوینس آپ دے لیں. تو یہ بھی آپ دیکھیں ایک بہت پیاری حدیث ہے کہ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جتنی سخت آزمائش اور مصیبت ہوتی اتنا ہی بڑا اس کا صلہ ہوتا ہے. اور اللہ جب کسی گروہ سے محبت کرتا ہے تو ان کو مزید نکھارنے اور کندن بنانے کے لیے آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے. بس جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی ہیں اللہ بھی ان سے راضی ہوتا ہے، اور جو اس آزمائش میں اللہ سے ناراض ہو اللہ بھی ان سے ناراض ہوتا ہے. اس لیے جتنی بڑی مشکل ہوتی پریشانی اتنا زیادہ ہمارے پاس اجر ہوتا ہے. اور پھر آپ دیکھیں یہ بھی بات یاد رکھنی، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، کوئی بھی ہمیشہ نہیں رہے گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ بھیج رہی ہیں پیغام، تو آپ کیسے سمجھا رہے ہیں اپنی بیٹی کو؟ دیکھیں اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی نے پیغام بھیجا کہ ان کی بچی یا بچہ حالت نزا میں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے پیغام میں سلام بھیج کر فرمایا ان للہ ما اخذ وَلَهُ مَا آتَى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِأَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ. اللہ تعالیٰ جو بھی لیتا ہے یا دیتا ہے وہ اسی کا ہے، اور وہ ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے، لہٰذا صبر کرو اور اجر کی طلبگار. یعنی مشکل وقت ہے کہ بچہ جو ہے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جا رہا ہے، تو ماں تو آپ دیکھیں سب سے زیادہ بے بس محسوس کرتی نا اس وقت کہ وہ کیا کرے اپنے بچے کے لیے. تو اس کا کیا کرے؟ وَاصْبِرْ اور وَاحْتَسِبْ، صبر کرے اور اللہ تعالیٰ سے اجر کی طلبگار. پھر اسی طرح اگر کوئی پردیس میں فوت ہو جاتا ہے، پھر آپ دیکھیں بعض لوگ اس طرح بہت ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ بس ان کو تھا کہ پاکستان میں دفن ہوتے یا انڈیا میں دفن ہوتے یا فلاں جگہ دفن ہوتے، تو ان کو آپ یہ حدیث پھر سنا سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کہا کہ جو دوسرے ملک میں مرے تو اس کی پیدائش کے مقام سے لے کے موت کے مقام تک اس کو جنت میں مزید جگہ دی جائیں گی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں صبر سے درجات بلند ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بندے کے لیے جب اللہ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ مقدر ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اپنے اعمال کی بنا پر اس پر نہ پہنچ سکتا ہو تو اللہ اسے اس کے جسم یا اس کے مال یا اس کی اولاد کی طرف سے آزمائش میں ڈال دیتا. پھر اللہ اسے اس پر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، حتیٰ کہ اسے اس مقام و مرتبے تک پہنچا دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلے ہی اس کے لیے مقدر ہو چکا ہوتا. تو بعض آپ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے خاص درجے پہ پہنچانا ہوتا ہے، خاص مقام پہ، تو کوئی گناہ یا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے اس میں، تو آزمائش کی وجہ سے کیا ہوتا ہے پھر ہم اس پہ صبر کرتے ہیں اور ہمارا درجہ بڑھ جاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ آپ اگر میت کو جانتے ہیں، اگر نہیں جانتے تو آپ گھر والوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ ان کی کوئی اچھی باتیں ہمیں بتائیں، ان کی نمازوں کے بارے میں بتائیں، ان کے صدقے خیرات کے بارے میں بتائیں، کیونکہ بعض دفعہ وہ اتنے شوق میں ہوتے ہیں ان کو یاد بھی نہیں ہوتا، تو آپ بھی ان سے اس طرح پوچھ سکتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیں میت کے عیبوں پہ پردہ ڈالنا، اور یہی حدیث جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی دونوں جہانوں میں پردہ پوشی فرمائیں گے. یعنی اگر آپ کو میت کا عیب پتہ ہے تو آپ اس کو بس اب اس کا معاملہ اللہ کے پاس، اور اگر کوئی اور بات کرے تو ان کو بھی سمجھائے. ایک اور آپ دیکھیں حدیث میں اسی طرح میت کی پردہ پوشی کی بات ہے کہ جس نے کسی میت کو غسل دیا اور اس کی کسی ناپسندیدہ چیز کی پردہ پوشی کی اللہ اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا. تو کوئی بھی اس کے بارے میں ایسی بات نہ کرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ مر گئے انہیں برا بھلا نہ کہو، کیونکہ انہوں نے جو کچھ اپنے آگے بھیجا
اس کے پاس وہ خود پہنچ چکے. پھر اب آپ دیکھیں آخری بات انشاءاللہ بس کوئکلی شاید 5 منٹس اوپر لے لوں آپ کے کہ بچوں کے بارے میں جیسے بچوں کی دلجوئی کرنا اور بچوں کی دلجوئی کس نیت سے کریں, یہ بہت زبردست ریمائنڈر ہے سورہ نساء میں. اور لوگوں کو چاہیے وہ اس بات سے ڈریں کہ اگر وہ بھی اپنے پیچھے ننھے بچے چھوڑ جاتے تو ان کو اس کے بارے میں خوف ہوتا کہ ان کے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا حال ہوگا. بس چاہیے کہ اللہ سے ڈرتے ہوئے جچی تلی درست بات کہا کریں. یعنی بچوں کے بارے میں کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے بچوں کا ضرور سوچیں کہ مثلا میں نے بھی تو دنیا سے جانا ہے اور میں کیا چاہوں گی کہ میرے جانے کے بعد لوگ میرے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کریں, ان سے کیسی بات کریں. پھر آپ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بچوں کو جیسے اپنائیت کا اظہار کیا جن کا باپ دنیا سے چلا گیا. سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آل جعفر کے پاس تشریف لائے تو فرمایا آج کے بعد میرے بھائی کو نہ رونا اور میرے دونوں بھتیجوں کو بلاؤ. عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہم حاضر کیے گئے تو بہت چھوٹے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجام کہا کہ حجام کو بلاؤ. حجام نے آ کر ہمارے سر مول دی. یعنی آپ دیکھیں کہ ظاہر ہے ماں پریشان تھی, باپ فوت ہو گیا ہے, تو اب ظاہر بچوں کو ہیئر کٹ چاہیے تھا, میں بھی بچوں نے شاور نہ لیا ہو, وہ تو پتہ چل جاتا ہے نا, بچے بعض کھیلتے رہتے ہیں تو اپنے مٹی مل لیتے ہیں, تو آپ گئے آپ نے دیکھا ہے تو بچوں کو شاور دے دیں یا بچوں کو ہیئر کٹ کے لیے لے جائیں, تھوڑا سا ان کا خیال کر دیں, ان کو گروم کر دیں, اور یہ بھی سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر آپ فرمانے لگے محمد رضی اللہ عنہ تو بالکل ہمارے چچا ابو طالب کا ہم شکل ہے, اور عبداللہ رضی اللہ عنہ شکل اور اخلاق میں مجھ سے ملتا ہے. پھر میرا ہاتھ بلند کر کے دعا فرمائی, اے اللہ خاندان جعفر کا والی بن جا, عبداللہ کے ہاتھ کمائی میں برکت ڈال دے, اور یہ دعا 3 بار فرمائی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ سے فرمانے لگے تمہیں ان کی تنگ دستی کا فکر کیوں ہے, میں خود دنیا اور آخرت میں ان کا سرپرست. سبحان اللہ. آپ جسٹ امیجن کریں کہ ایک عورت جو بیوہ ہو گئی ہے اور اس کو آ کر اس طرح کوئی انکریجنگ ورڈز بولے تو کتنی اس کو تسلی ہوگی. اور پھر آپ دیکھیں بچوں کو کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش کر رہے ہیں نا کہ ہاں دیکھو اس کی شکل تو میرے چچا سے ملتی ہے, تم تو میرے جیسے لگتے ہو, تمہاری یہ جو عادت ہے نا یہ میرے جیسی ہے. یعنی آپ دیکھیں بچے کتنے خوش ہوئے ہوں گے نا. اور پھر ساتھ ہی دعا بھی دی بچے کو, اور پھر ساتھ ہی اس کی امی کو بھی کہا, ان کو بھی تسلی دی, کیونکہ ظاہر ہے جب بات نہیں ہوتا تو یہ فکر ہوتی ہے نا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی پرورش کا ذمہ دار دونوں جنت میں اس طرح ساتھ رہیں گے جس طرح یہ دونوں ہوں. اور شہادت اور درمیان والی انگلی اشارہ کر کے بتائی, اور درمیان میں بہت کم فاصلہ, یعنی ساتھ ہوں گے. تو اگر آپ کسی بھی ایسے بچے کو جو یتیم ہو جائے, جس کے والد فوت ہو جائیں, کسی طرح بھی سپورٹ کرتے ہیں تو آپ کے لیے جنت ہے انشاءاللہ. اسی طرح آپ دیکھیں ایک اور موقع ہے, یہ بھی بہت ہی پیارا انداز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بشر بن اقربہ جہنی کہتے ہیں کہ جنگ احد کے دن میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو میں نے پوچھا کہ میرے والد کا کیا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شہید ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرمائے. میں یہ سن کر رونے لگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکڑ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور اپنے ساتھ سواری پر سوار کر لیا اور فرمایا کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ میں تمہارا باپ بن جاؤں اور عائشہ تمہاری ماں. یعنی آپ دیکھیں نا کہ وہ اداس ہو گئے کہ ان کے والد فوت ہو گئے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, یعنی آپ بھی کہہ سکتے ہیں نا میں ہوں نا, انشاءاللہ میں بھی ہوں, انکل بھی ہیں آپ کے, تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے. وی آر آلویز ہیئر فار یو. کبھی بھی آپ نے فیل نہیں کرنا کہ آپ اکیلے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ زبان کی حفاظت اور اچھے کلمات بولنے کی تلقین. سب سے پہلے تو جیسے یہ آیت زبردست ریمائنڈر ہے, ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. کوئی لفظ اس زبان سے نہیں نکلتا جسے محفوظ کرنے کے لیے حاضر باش نگران موجود.
ہر بات جو زبان سے نکلتی ہے وہ لکھی جاتی ہے. کیئرفل رہیں. اچھے الفاظ درجات کی بلندی کا سبب ہے. اگر آپ دیکھیں تعزیت کے موقع پہ یا دکھ غم کے موقع پہ جو بھی ہم بول رہے ہیں اس سے یا تو درجات بلند ہوں گے یا ہم اپنے لیے عذاب کمائیں گے. بندہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اسے وہ کوئی اہمیت بھی نہیں دیتا, مگر اسی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. کوئی دوسرا بندہ ایک ایسا کلمہ زبان سے نکالتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوتا ہے, وہ بندہ اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا, لیکن اس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا گرتا ہے. تو زبان سے اچھے الفاظ نکالنے انشاءاللہ. اسی طرح دل کی باتوں پر حساب نہیں, یعنی دل میں جو بھی خیالات آ رہے ہیں نا, جو بھی نیگیٹیوٹی, جو کنسرنز ہیں, بہت ساری آپ دیکھیں ہم عجیب ریگریٹس اور چیزوں سے گزرتے ہیں, بس زبان پہ نہیں لانا ان کو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ نے میری امت کو ایسے خیالات کی باز پرس سے سبکدوش فرما دیا جو ان کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں, جب تک کہ وہ اس کو زبان سے نہ نکالے یا اس پر عمل نہ کرے. ایز لانگ ایز وہ صرف آپ کے دل میں ہے, زبان پہ نہیں آئی, عمل میں نہیں آئی, تو اس پہ اللہ آپ سے حساب نہیں لیں گے انشاءاللہ. اسی طرح اچھی باتیں یاد کریں, جو بھی دنیا سے چلا گیا اس کی اچھی اچھی باتیں یاد کریں. اور آپ دیکھیں کہ دعائیں کریں. سب سے جو بہترین تحفہ ہم کسی کو دے سکتے ہیں وہ ہے دعاؤں کا. اور دعائیں آپ دیکھیں کہ دعائیں بھی انشاءاللہ آپ سکھا سکتے ہیں جب آپ جائیں, اور آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ چلے میں آپ کو ایک دعا سکھا دوں, بہت ہی پیاری دعا ہے جو آپ کے جو پیارے جو دنیا سے چلیں گے ان کو فائدہ دے گی. تو ترجمے کے ساتھ یہ دعائیں ان کو سکھا دیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. اور اگر عورت کے لیے پڑھنی ہوگی تو اللہ مغفر لہا, اس طرح آپ پڑھیں گے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اللہ اس کی بخشش فرما, اس پر رحم فرما, اس سے درگزر کر کے اسے معاف فرما, اس کی اچھی مہمانی کر, اس کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ کر دے, اسے پانی برف اور اولوں سے دھو ڈال, اور اسے خطاؤں سے اس طرح صاف کر دے جیسے تو سفید کپڑا میل کچیل سے صاف کر دیتا ہے. اور اسے اس کے گھر سے بہتر گھر, اس کے گھر والوں سے بہتر گھر والے, اور اس کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما, اور اسے جنت میں داخل فرما, اور اسے عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا. کتنی آپ دیکھیں بہترین دعا ہے ایک دنیا سے جانے والے شخص کو دینے کی. اور پھر ایک اور دعا جیسے ان جنرل جو کی جا سکتی ہے, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا وشاہدنا وغائبنا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام, اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعدہ. جی ہاں, یہ کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں, بے شک ان کو 50 سال ہو گئے فوت ہوئے, ابھی بھی آپ ان کے لیے پڑھ سکتے ہیں. اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دے, اور چھوٹوں کو اور بڑوں کو, مردوں کو اور عورتوں کو, اور ہمارے حاضر اور غائب لوگوں کو بھی بخش دے. اے اللہ ہم میں سے جسے تو زندہ رکھے تو اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھ, اور جسے تو موت دے اسلام پر موت دے. اے اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھ جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی اس کے بعد ہمیں گمراہ نہ کرنا. تب آپ دیکھیں کہ جب بھی آپ میت کی مغفرت کی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ میت کا درجہ بلند کرتے ہیں, جو کہ میں انشاءاللہ آپ کو ایصال ثواب میں بتاؤں گی کہ آپ کے کون کون سے اعمال جو ہیں وہ میت کو فائدہ دیں گے انشاءاللہ. اب آپ کا ایک ہوم ورک ہے کہ آپ نے اپنی دوست کو خط لکھنے جس کے ابو بہت سیریسلی بیمار ہیں, ڈیتھ بیڈ پہ ہیں. آپ نے نہ صرف ایک جیسے پیراگراف لکھنا ہے یا 5 جملے لکھنے ہیں اپنی اس دوست کے لیے جو آپ اس کو ای میل کریں گی یا میسج کریں گی. آپ کس طرح سے اس کو تسلی دیں گے آج کے لیکچر کی روشنی میں,
اور یہ 5 جملے آپ دیکھیں وہی ہوں گے جب آپ تعزیت کے لیے جائیں گے نا، تب بھی آپ کو ہیلپ کریں گے. اوکے مائی ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہاں پہ انشاءاللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے سیشن کو، اور پھر نیکسٹ ویک ہم پھر میت کے غسل اور کفن کا جو طریقہ ہے وینسڈے کو آپ کی کلاس ہوگی تو اس میں اس کو کور کر لیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وإياكم.